अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में खुश आमदीद, जहाँ हम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी आज सीखते हैं। आज हम एक नहायत अहम और उम्मीद अफसा मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मस्नूई ज़हानत का बाखबर और ज़िम्मेदार इस्तेमाल, जो कि मिस्टर ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई योर स्मार्टेस्ट पार्टनर इन लाइफ एंड वर्क के बाब 20 पर मबनी है। मस्नूई ज़हानत इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बेमिसाल सलाहियत रखती है। ये तालीम को आसान, कारोबार को तेज़ और फ़ैसला साजी को ज़्यादा मुअस्सिर बना सकती है। लेकिन हकीकी कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम एआई को समझदारी, ज़िम्मेदारी और मुस्बत सोच के साथ इस्तेमाल करें। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह मस्नूई ज़हानत को एक महफूज, मददगार और बाएतिमाद साथी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और किस तरह हम खुद को और अपनी सोसाइटी को इल्म, आगाही और अखलाकी उसूलों के ज़रिए डिजिटल मुस्तकबल के लिए तैयार कर सकते हैं। ये किताब एआई को सिर्फ एक टूल के तौर पर नहीं देखती, बल्कि हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारे मुआशरे पर इसके जो गहरे असरात हैं उनका जायजा लेती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ खौफ फैलाना हरगिज नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये ताकतवर टेक्नोलॉजी जब गलत हाथों में जाती है या इसका बेसोचे समझे इस्तेमाल होता है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि एआई वो जिन तो नहीं जिसे हमने खुद बोतल से निकाला है और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे काबू में कैसे रखा जाए। हाँ, यही सवाल है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एआई हमारी सोच पर, हमारे जहन पर असल में असर कैसे डालता है। ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि सबसे पहला मैदान जंग हमारा अपना जहन है। किताब के मुताबिक एआई के नफ्सियाती खतरात बहुत हकीकी हैं और वो खामोशी से हमारी आदतों और सोच को बदल रहे हैं। अच्छा। मुसन्निफ ने 5 बड़े खतरात की निशानदेही की है, लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं कि वो 5 हैं, बल्कि ये कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब ये अलग अलग मसले नहीं हैं, बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। कोई मिसाल देकर समझाएंगी? बिल्कुल। पहला खतरा है जज्बाती इन्हिसार, यानी इमोशनल डिपेंडेंसी। आजकल एआई चैटबॉट्स या वर्चुअल साथी मौजूद हैं जो आपसे बात करते हैं, आपका हाल पूछते हैं और कभी थकते नहीं। कभी नहीं थकते। लोग खास तौर पर जो तन्हा महसूस करते हैं उनसे जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसे दोस्त की तरह है जो हमेशा मौजूद है और कभी आपसे इख्तिलाफ नहीं करता। लेकिन एक मिनट, क्या इसका कोई मुस्बत पहलू भी हो सकता है? मसलन क्या ये तन्हाई के शिकार बुजुर्गों के लिए एक सहारा नहीं बन सकता? मैंने ऐसी कुछ कहानियां पढ़ी हैं। आपका नुक्ता बहुत अहम है, और हाँ, महदूद और सेहतमंदाना इस्तेमाल से ये सहारा बन सकता है। लेकिन किताब का इंतबा ये है कि ये एक फिसलन भरी ढलान है। कैसे? जब इंसान एआई से अपनी तमाम जज्बाती ज़रूरियात पूरी करने लगता है, तो वहीं से दूसरा खतरा यानी समाजी तन्हाई या आइसोलेशन शुरू हो जाता है। अच्छा। वो हकीकी इंसानों से, अपने दोस्तों और ख़ानदान से दूर होने लगता है, क्योंकि हकीकी रिश्ते मेहनत मांगते हैं, उनमें इख्तिलाफ होता है, गलत फहमियाँ होती हैं। एआई के साथ ये सब कुछ नहीं है। यानी आसानी की तलाश में इंसान मुश्किल लेकिन हकीकी रिश्तों से भागने लगता है, और जब वो तन्हा रह जाता है तो तीसरा खतरा सर उठाता है, बेचैनी और एंग्जाइटी। जब आप डिजिटल दुनिया में हर वक्त मौजूद रहते हैं, नोटिफिकेशंस, लाइक्स, ना खत्म होने वाली खबरें, तो आपका दिमाग कभी पुरसकून नहीं होता। ये मुस्तकिल ज़हनी दबाव पैदा करता है, और इस बेचैनी से भागने के लिए इंसान क्या करता है? वो वापस उसी डिजिटल दुनिया में पनाह लेता है जो इस बेचैनी की वजह है, और यहीं से चौथा खतरा यानी लत या एडिक्शन जन्म लेता है। ये तो एक शैतानी चक्कर लग रहा है। मतलब एआई पर इन्हिसार तन्हाई को बढ़ाता है, तन्हाई बेचैनी पैदा करती है, और इस बेचैनी से बचने के लिए इंसान दोबारा एआई की लत में पड़ जाता है। बिल्कुल। और मुझे ये सोचकर परेशानी हो रही है कि ये ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स तो शायद जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं कि हम उनके आदी हो जाएं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन कंपनियों के कारोबारी मॉडल इसी पर चलते हैं कि सारिफ कितना वक्त उनकी ऐप पर गुजारता है, वो आपकी तवज्जो बेचते हैं। सही। एक काम के लिए रास्ता ढूंढने से लेकर ईमेल लिखने तक हर चीज के लिए एआई पर इन्हिसार करने लगते हैं, तो आपको अपनी सलाहियतों पर शक होने लगता है। आपको लगता है कि आप एआई के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते? जी, आप अपनी सोचने की सलाहियत खो देते हैं।
یہ واقعی گہری بات ہے۔ تو مسئلہ خود ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اس طریقے میں ہے جس سے ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ توازن قائم کرنا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اور اگر بڑوں کے لیے اتنا مشکل ہے تو طالب علموں پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہوگا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہاں سے بات ایک اور سنگین موڑ لیتی ہے۔ کتاب میں اسے ذہنی سستی یا انٹلیکچول لیزینس کا نام دیا گیا ہے۔ ذہنی سستی؟ جی، یہ وہ رویہ ہے جہاں طالب علم سیکھنے کے مشکل لیکن ضروری عمل سے گزرنے کے بجائے شارٹ کٹ کے لیے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب سیدھا سیدھا کاپی پیسٹ کہ اے آئی کو کہا اس موضوع پر ایک مضمون لکھ دو اور بس اسائنمنٹ تیار۔ جی بالکل، لیکن یہ صرف مضامین لکھنے تک محدود نہیں۔ ہوم ورک کروانا، ریاضی کے سوالات حل کروانا، یہاں تک کہ امتحانات میں نقل کے لیے بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اگر جواب صحیح مل رہا ہے تو؟ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ جواب حاصل کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے نہیں گزر رہے جس سے ان کا ذہن سیکھتا ہے، جس سے ان میں تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، وہ سیکھنے کا جو پورا سفر ہے اسے ہی نظر انداز کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ صرف منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، راستے کی پرواہ کیے بغیر۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ نسل عملی زندگی میں قدم رکھے گی؟ نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم ایک ایسی نسل تیار کرنے کا خطرہ مول لے رہے ہیں جس کے پاس ڈگریاں تو ہوں گی لیکن مسائل کو حل کرنے کی حقیقی صلاحیت نہیں ہوگی۔ وہ معلومات کو دہرا تو سکیں گے لیکن نئی سوچ یا تخلیقی حل پیش نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں پھر استادہ کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ انتہائی اہم۔ انہیں طالب علموں کو یہ سکھانا ہوگا کہ اے آئی کو ایک ذہین کیلکولیٹر یا ساتھی کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے، نہ کہ اپنی سوچ کا متبادل بنا لیا جائے۔ یہ تو ہوئی ذاتی سستی کی بات، لیکن جب یہی رویہ پورے تعلیمی نظام میں پھیل جائے تو اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف طالب علموں تک محدود نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اپنی صلاحیتوں کو اے آئی کے حوالے کر رہے ہیں۔ یقیناً، اور کتاب میں اس خطرے پر بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے جسے انسانی مہارتوں کا زوال کہا جا سکتا ہے۔ انسانی مہارتوں کا زوال؟ جی، یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ ہم نے کارکردگی بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی بنائی، لیکن اگر ہم محتاط نہ رہیں تو یہی ٹیکنالوجی ہمیں ان بنیادی انسانی صلاحیتوں سے محروم کر سکتی ہے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ جیسے لکھنے کی صلاحیت، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ اب اگر آٹو کریکٹ یا گرامر چیکر نہ ہو تو ایک سادہ سی ای میل لکھنے میں بھی اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ بالکل بھی، اگر آپ کو تصویر بنانی ہے تو اے آئی بنا دے گا، موسیقی بنانی ہے اے آئی بنا دے گا۔ تو پھر انسان خود کیا کرے گا؟ یہی تو سوال ہے۔ ہر مسئلے کا حل اگر ایک کلک پر دستیاب ہو تو ہم خود دماغ پر زور ڈالنا چھوڑ دیں گے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اے آئی کو ہماری صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہونا چاہیے، ان کی جگہ لینے والا نہیں۔ اسے ایک معاون پائلٹ ہونا چاہیے، آٹو پائلٹ نہیں۔ بہترین مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ یہاں تک تو ہم نے فرد اور اس کی ذاتی صلاحیتوں پر پڑھنے والے اثرات کی بات کی، لیکن جب یہ ٹیکنالوجی انفرادی ہاتھوں سے نکل کر گروہوں یا حکومتوں کے ہاتھ میں آتی ہے اور اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو تصویر بہت زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جہاں بات واقعی بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اے آئی کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے امکانات لامحدود ہیں۔ جیسے کہ سب سے بڑا خطرہ خود مختار ہتھیاروں یعنی آٹونومس ویپنز کا ہے، جنہیں قاتل روبوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ قاتل روبوٹس؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ کیا واقعی ایسی چیزیں بن رہی ہیں؟ بدقسمتی سے یہ اب سائنس فکشن نہیں رہا۔ دنیا بھر کی بڑی طاقتیں اس ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہی ہیں۔ یہ ایسے ہتھیار ہیں جو انسانی مداخلت کے بغیر خود ہی ہدف کا انتخاب کر کے اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی مشین زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گی؟ جی، اور اس پر ایک عالمی بحث جاری ہے کہ کیا مشینوں کو یہ اختیار دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اے آئی کو ڈرون حملوں کو مزید مہلک بنانے، ڈیجیٹل جاسوسی کو ناقابل شناخت بنانے اور پوری کی پوری سائبر جنگ چھیڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائبر جنگ سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ ایک بٹن دبا کر کسی ملک کا پاور گریڈ، بینکنگ سسٹم یا مواصلاتی نظام مفلوج کر سکتے ہیں۔ یعنی جنگ کا میدان اب صرف سرحدوں پر نہیں رہا بلکہ ہمارے فون اور کمپیوٹر اسکرینوں تک آ پہنچائیں۔ یہ تو وہ سطح ہے جہاں ایک عام انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ ان عالمی خطرات کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں؟
یہ سچ ہے کہ ان بڑے مسائل کے لیے حکومتی اور بین الاقوامی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک عام فرد بھی بے بس نہیں ہے۔ اچھا، ہم سب ڈیجیٹل دنیا کے شہری ہیں اور اپنے دفاع کے لیے کچھ بنیادی اقدامات کر سکتے ہیں۔ اسے آپ ڈیجیٹل سیلف ڈیفense کہہ لیں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ تو ایک عام شہری اپنی ڈیجیٹل حفاظت کے لیے کیا عملی قدم اٹھا سکتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے شک کرنا اور تصدیق کرنا۔ آج ڈیپ فیکس اور جعلی خبروں کا دور ہے۔ ہر طرف غلط معلومات ہیں۔ جی، کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی خبر، کوئی بھی واٹس ایپ میسج آگے بھیجنے یا اس پر یقین کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس کا کوئی معتبر ذریعہ ہے؟ یہ ایک عادت ہی بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ مالی تفصیلات عوامی پلیٹ فارمز پر شیئر کرنے سے گریز کریں۔ جتنا کم آپ آن لائن دنیا کو اپنے بارے میں بتائیں گے، اتنا ہی آپ کا غلط استعمال مشکل ہوگا۔ اور اسی سے جڑی تیسری بات ہے مضبوط سائبر ہائیجین۔ جی، یعنی مضبوط پاسورڈ، 2 فیکٹر ایتھنٹیکیشن کا استعمال اور کسی بھی مشکوک ای میل یا لنک پر کلک کرنے سے پرہیز۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، لیکن انتہائی اہم ہیں۔ اور کتاب میں بچوں کی حفاظت کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے، جو شاید سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بچوں کو اے آئی سیفٹی سکھانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انہیں سڑک پار کرنا سکھانا۔ انہیں بتائیں کہ آن لائن اجنبیوں سے بات نہیں کرنی، اپنی تصاویر یا ذاتی معلومات شیئر نہیں کرنی۔ اور اسکرین ٹائم کو محدود رکھنا ہے۔ جی، اور انہیں یہ اعتماد دیں کہ اگر وہ آن لائن کوئی بھی پریشان کن چیز دیکھیں تو آپ سے بلا جھجک بات کر سکیں۔ یہ نکات اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ ہمیں بے بسی کے احساس سے نکال کر طاقت دیتے ہیں۔ یہ تو ہوئی انفرادی ذمہ داری کی بات، لیکن حکومتوں کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ اس ٹیکنالوجی کی رفتار کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ حکومتوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور دراصل وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی سے ایک قدم پیچھے ہی رہتی ہیں۔ لیکن کتاب میں ایک جامع روڈ میپ پیش کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ روڈ میپ؟ حکومتوں کو ڈیپ فیکس کو ریگولیٹ کرنے، سائبر جرائم کے خلاف سخت قوانین بنانے اور قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی ٹیمیں تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو بڑے حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں ایک اور اہم پہلو اے آئی میں شفافیت کا بھی ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم فیصلے کیسے کر رہے ہیں، خاص طور پر جب وہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہوں، جیسے کہ نوکری کی درخواست یا بینک لون کا فیصلہ۔ بالکل، اے آئی شفافیت کے قوانین بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح انتخابات کو اے آئی کے ذریعے پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور دھاندلی سے بچانا بھی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو مقصد اے آئی پر پابندی لگانا نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز۔ مقصد ایک ایسا محفوظ ماحول بنانا ہے جہاں ٹیکنالوجی ذمہ داری کے ساتھ ترقی کر سکے۔ یہ جدت اور حفاظت کے درمیان توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ اور یہ توازن شاید اخلاقیات کے بغیر ممکن نہیں۔ اب ہم اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بنانا ایک چیز ہے، لیکن ایسی ٹیکنالوجی بنانا جو انسانیت کی خدمت کرے اور ہمارے اقدار کا احترام کرے، یہ اصل چیلنج ہے۔ یقیناً، کتاب میں اخلاقی اے آئی کے کچھ بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے شفافیت، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ اے آئی نے کوئی فیصلہ کیوں کیا، انصاف، تاکہ اے آئی کسی نسل، رنگ یا جنس کی بنیاد پر تعصب نہ برتے، اور احتساب بھی، یعنی اگر اے آئی سے کوئی غلطی ہو تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جی، احتساب، رازداری کا تحفظ اور سب سے اہم انسانی نگرانی۔ انسانی نگرانی یعنی ہیومن اوورسائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حتمی فیصلہ ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ جی، خاص طور پر اہم معاملات میں مشین کو کبھی بھی حتمی اختیار نہیں دینا چاہیے۔ ان اصولوں کے ساتھ کتاب ایک بہت منفرد زاویہ بھی پیش کرتی ہے، اور وہ ہے اسلامی اور اخلاقی نقطہ نظر۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ نقطہ نظر کیا کہتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی، انصاف، رازداری اور انسانی وقار جیسی قدریں آفاقی اور لازوال ہیں۔ اسلام ان اصولوں پر بہت زور دیتا ہے۔ تو اس تناظر میں اے آئی کا غلط استعمال؟ اس تناظر میں اے آئی کا غلط استعمال، جیسے جھوٹی خبریں پھیلانا، لوگوں کی جاسوسی کرنا یا تعصب کو بڑھاوا دینا، صرف ایک تکنیکی یا قانونی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ یہ گہری اخلاقی اور روحانی خلاف ورزی بن جاتا ہے۔ اچھا۔
یہ ٹیکنالوجی کو ایک وسیع تر انسانی فریم ورک میں رکھ کر دیکھتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ہمیں AI سے ڈرنا چاہیے یا ہم پر امید رہ سکتے ہیں؟ کتاب کا نتیجہ بہت متوازن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ AI کا تاریخ پہلو حقیقی ہے، اس کے خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان خطرات کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ جی، مقصد خوفزدہ ہونا نہیں بلکہ باخبر اور چوکس رہنا ہے۔ ہمیں محفوظ نظام بنانے ہیں، اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر AI کو ذمہ داری اور دانشمندی سے استعمال کرنا ہے۔ یعنی حتمی پیغام یہ ہے کہ AI خود نہ اچھا ہے نہ برا، یہ ایک بے پناہ طاقتور آلہ ہے۔ اگر ہم اسے دانشمندی سے استعمال کریں تو یہ انسانیت کی خدمت کرے گا، لیکن اگر لاپرواہی برتی گئی تو یہ معاشروں کو غیر مستحکم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ انتخاب ہمارا ہے۔ بالکل۔ یہ گفتگو واضح کرتی ہے کہ AI کا مستقبل صرف چند ٹیکنالوجی کمپنیوں یا انجینئرز کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے، اس کے صارفین، اساتذہ، والدین اور پالیسی ساز۔ ہم سب مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانیت کو تعمیر کی طرف لے کے جاتی ہے یا تخریب کی طرف۔ جی، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب میں محفوظ اور ذمہ دار AI سسٹم بنانے کی بات کی گئی ہے۔ خود کو اور اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے علاوہ ایک فرد کے طور پر ہمارا وہ ایک مثبت قدم کیا ہو سکتا ہے جو ایک محفوظ AI کے مستقبل کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل فیوچر AI اسکول میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب AI یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک پر مبنی ہماری سیریز کا ایپیسوڈ 20 ہے۔ آج ہم کتاب کے ایک بہت ہی اہم اور شاید سب سے زیادہ فکر انگیز باب نمبر 20 کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ اس کا عنوان ہے AI کا تاریک پہلو، غلط استعمال، ہیرا پھیری اور غلط معلومات۔ اور آج ہمارا مقصد صرف ان خطرات کی ایک فہرست بنانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ خطرات ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگیوں اور ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کس طرح بدل سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں، کسی بھی ٹیکنالوجی کی طاقت ہی اس کے غلط استعمال کے امکانات کو جنم دیتی ہے۔ اس کتاب میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں لکھی گئیں، بلکہ ان کا مقصد ہمیں باخبر کرنا ہے۔ جب ہم ان خطروں کی نوعیت کو ٹھیک سے سمجھیں گے تبھی ہم ایک معاشرے کے طور پر ذمہ دارانہ اقدامات کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے مصنف نے بات شروع کی ہے کہ ہر طاقتور ٹیکنالوجی کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں۔ جی، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ آگ کو ہی لے لیں، اس نے ہمیں کھانا پکانا اور سردی سے بچنا سکھایا، لیکن وہی آگ سب کو جلا کر راکھ بھی تو کر سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ بجلی ہسپتالوں میں زندگیاں بچاتی ہے، لیکن ایک لمحے کی غفلت سے جان بھی لے سکتی ہے۔ ایٹمی توانائی پورے کے پورے شہر روشن کر سکتی ہے، لیکن اس کا دوسرا استعمال ہم ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھ چکے ہیں۔ اور سب سے قریبی مثال تو انٹرنیٹ کی ہے، اس نے ہمیں جوڑا، علم تک رسائی دی، اور اسی نے معاشروں میں تقسیم اور نفرت کو بھی ایک بے مثال سطح پر پہنچا دیا۔ تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جو بات میرے ذہن میں بار بار آتی ہے وہ یہ ہے کہ AI ان سب سے مختلف کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ایک اور ٹول نہیں؟ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی ہے، اس لیے اس کا تاریک پہلو بھی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، پچھلی تمام ٹیکنالوجیز نے ہماری جسمانی صلاحیتوں کو بڑھایا۔ ہم تیز سفر کر سکتے ہیں، زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن AI پہلی ٹیکنالوجی ہے جو ہماری ذہنی صلاحیتوں کی نقل کرتی ہے اور اسے بڑھاتی ہے۔ ذہنی صلاحیتیں مطلب سوچنا، تخلیق کرنا؟ جی، سوچنا، تخلیق کرنا اور بات چیت کرنا۔ اور جب کوئی ٹیکنالوجی حقیقت اور فریب کے درمیان کی لکیر کو دھندلا سکتی ہو تو خطرے کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ حقیقت اور فریب کے درمیان کی لکیر، یہ تو ہمیں سیدھا ڈیپ فیکس کی طرف لے آتا ہے۔ جب میں نے اس باب میں اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے واقعی تشویش ہوئی۔ یہ صرف جعلی ویڈیوز نہیں ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔
یہ حقیقت پر ہمارے اعتماد پر ایک حملہ ہے۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اب کوئی ابتدائی مرحلے میں نہیں ہے۔ یہ اتنی جدید ہو چکی ہے کہ وہ نہ صرف کسی کا چہرہ اور آواز ہو بہو کاپی کر سکتی ہے، بلکہ اس کے بولنے کا انداز، اس کے ہاتھوں کی حرکت، یہاں تک کہ اس کے سانس لینے کا ردم بھی نقل کر سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی شخص سے کچھ بھی کہلوایا جا سکتا ہے، کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور اس کے نتائج وہ بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اس کے نتائج تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ سیاست میں ہی دیکھ لیں، انتخابات سے صرف ایک دن پہلے کسی امیدوار کی کوئی جعلی ویڈیو سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ پورا الیکشن کا نتیجہ بدل سکتا ہے۔ اور عدالتوں میں کسی کے خلاف ویڈیو ثبوت پیش کر دیا جائے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ یہ تو انصاف کے پورے نظام کو ہی مشکوک بنا دیتا ہے۔ یا صرف خاندانی سطح پر بھی کسی کی ساخت کو، عزت کو برباد کرنے کے یہ سے استعمال کیا جائے تو؟ کتاب میں ایک جملہ ہے جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اب تصدیق کے بغیر ویڈیو ثبوت قابل اعتبار نہیں رہا۔ اور یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرتی اعتماد کی بنیادوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں کر سکتے تو ہم کس چیز پر یقین کریں گے؟ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ بالکل، لیکن یہاں ایک اور گہری بات ہے۔ خطرہ صرف ڈیپ فیک بنانے میں نہیں، بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار میں ہے۔ اچھا، تو آپ مجھے غلط معلومات اور ڈس انفارمیشن کی طرف لا رہے ہیں نا؟ جی کہ کس طرح اے آئی اس آگ کو پھیلانے کے لیے ہوا کا کام کرتی ہے۔ بالکل۔ آپ سوچیں، ایک انسان دن میں کتنی جھوٹی خبریں بنا سکتا ہے؟ 10، 20؟ ہاں، محنت کر کے شاید اتنی۔ اے آئی ایک گھنٹے میں ہزاروں کی تعداد میں انتہائی قابل یقین جھوٹے آرٹیکلز، سوشل میڈیا پوسٹس اور تبصرے بنا سکتی ہے۔ اور صرف بناتی نہیں، یہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے انہیں ایسے پھیلا سکتی ہے جیسے ہزاروں حقیقی لوگ اس جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک بات پڑھ کر میں واقعی حیران رہ گئی کہ اے آئی نہ صرف جھوٹی خبر لکھتی ہے، بلکہ وہ یہ بھی سیکھ جاتی ہے کہ کس قسم کا جھوٹ کس قسم کے انسان پر سب سے زیادہ اثر کرے گا۔ جی، یعنی یہ آپ کی نفسیاتی کمزوریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز اسے اتنا طاقتور اور خطرناک بناتی ہے۔ یہ معاشروں میں موجود تقسیم کو مزید گہرا کرتی ہے۔ یہ نفرت کو ہوا دیتی ہے اور اداروں پر اعتماد کو ختم کرتی ہے۔ یہ معلومات کی جنگ کا ایک نیا میدان ہے جہاں سچ کی رفتار جھوٹ سے بہت بہت سست ہے۔ مطلب جب تک ایک فیکٹ چیکر ایک جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے، اے آئی ہزاروں نئے جھوٹ پھیلا چکی ہوتی ہے۔ بالکل، نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اے آئی ساخت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور معاشرے میں جھوٹ پھیلا سکتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہی ٹیکنالوجی صرف بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا آپ کی جیب خالی کرنے کے لیے استعمال ہو؟ تو یہ ہمیں سائبر کرائم کی دنیا میں لے آتا ہے۔ ہاں جی۔ اور یہاں بھی اے آئی جرائم پیشہ افراد کو سپر پاورز دے رہی ہے۔ جی پہلے ہیکرز کو جو فشنگ ای میلز لکھنی پڑتی تھیں، جی ان میں اکثر گرامر کی غلطیاں ہوتی تھیں یا وہ بہت عمومی سی ہوتی تھیں۔ ہاں، پہچانی جاتی تھیں۔ جی، اب اے آئی بالکل پروفیشنل اور ذاتی نوعیت کی ای میلز لکھ سکتی ہیں۔ جی وہ ایسی ای میلز لکھ سکتی ہیں جو آپ کے باس، آپ کے بینک یا یہاں تک کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی طرف سے آتی ہوئی لگتی ہیں۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ اب وائس کلوننگ کے ذریعے فراڈ ہو رہے ہیں۔ یہ تو ڈیپ فیک سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ جی، یہ اسی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کی آواز میں ایک فون کال آتی ہے کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے فوراً پیسے بھیجو۔ یا بالکل۔ اس لمحے میں کون سے والدین شک کریں گے؟ یہ تو سیدھا سیدھا جذبات سے کھیلنا ہے۔ بالکل، تو یہاں ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ساخت کو نقصان پہنچاتی ہے، وہی آواز کلون کر کے مالی فراڈ میں استعمال ہوتی ہے، اور اس فراڈ کو پھیلانے کے لیے اے آئی سے چلنے والی ڈس انفارمیشن مہم استعمال ہوتی ہے۔ مطلب یہ الگ الگ خطرات نہیں ہیں؟ نہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ یہ تو ایک پوری اٹیک چین بن گئی ہے۔ ایک ٹیکنالوجی دوسری کو مزید خطرناک بنا رہی ہے۔ صحیح کہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری سائبر سیکیورٹی کو بھی اسی رفتار سے آگے بڑھنا ہوگا، جو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ ایک ناختم ہونے والی دوڑ ہے، لیکن اس کا حل صرف ٹیکنالوجی میں نہیں، انسانی آگاہی میں بھی ہے۔ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ شکی مزاج بننا ہوگا اور ہر غیر معمولی پیغام یا کال کی تصدیق کرنی ہوگی۔ ان تمام بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ ایسا ہے جو ہماری ذاتی زندگی کے مرکز پر حملہ کرتا ہے، اور وہ ہے پرائیویسی کا خاتمہ۔ اے آئی ہمارے بارے میں کتنا جان سکتی ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہے؟
فی الحال تو کوئی حد نظر نہیں آتی۔ اے آئی ہماری تصاویر، ہماری آواز، ہمارے لکھنے کا انداز، ہماری براؤزنگ ہسٹری، سوشل میڈیا پر ہمارے دوست کون ہیں، ہم کیا خریدتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ جی، ہمارے خرچ کرنے کی عادتیں، ہماری لوکیشن، بنیادی طور پر ہمارے ہر ڈیجیٹل قدم کا تجزیہ کر سکتی ہے۔ اور یہ صرف ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتی، یہ اس سے پیٹرن اخذ کرتی ہے اور ہمارے مستقبل کے رویے کی پیشگوئی کرتی ہے۔ اور اس معلومات کا استعمال صرف ٹارگیٹڈ اشتہارات دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ نہیں، وہ تو صرف شروعات ہے۔ کتاب کے مطابق اس کا استعمال سیاسی ہیرا پھیری اور ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کی شخصیت، آپ کے خوف اور آپ کی خواہشات کو سمجھ کر آپ کو ایسا مواد دکھایا جائے جو آپ کی سوچ کو آہستہ آہستہ ایک خاص سمت میں موڑ دے۔ اور آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلے۔ یہی تو خوفناک بات ہے۔ یہیں پر پرائیویسی کا معاملہ ریاستی کنٹرول اور نگرانی سے جڑ جاتا ہے۔ جب حکومتیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا شروع کرتی ہیں تو اس کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے غلط استعمال کا خطرہ بھی۔ بالکل، وہ اسے شہریوں کو ٹریک کرنے، ان کی گفتگو کی نگرانی کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ کتاب میں سوشل کریڈٹ سسٹم جیسی مثالیں دی گئی ہیں، جہاں شہریوں کو ان کے رویے کی بنیاد پر سکور کیا جاتا ہے، یا پھر شہروں میں لگے کیمروں کے ذریعے ہر چہرے کی شناخت۔ یہ تو جارج آرویل کے ناول 1984 جیسا لگتا ہے۔ یہاں سلامتی اور جبر کے درمیان کی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ حکومتیں ہمیشہ یہ ترک دیں گی کہ یہ سب قومی سلامتی اور جرائم کی روک تھام کے لیے ہے۔ اور شاید کچھ حد تک یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن کہاں ہے؟ جب ریاست اپنے شہریوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو لیکن شہری ریاست کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں تو جمہوریت کا تصور ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سہولت اور آزادی کے درمیان یہ ایک بہت مشکل سمجھوتا ہے۔ جی، یہ سب تو وہ خطرات ہیں جو اے آئی کے غلط استعمال سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک خطرہ خود اے آئی کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے، جسے کتاب میں مشین میں تعصب یا اے آئی بائس کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو مشینیں ہیں، یہ متعصب کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اکثر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اے آئی خود سے کچھ نہیں سوچتی، وہ اس ڈیٹا سے سیکھتی ہے جو انسان اسے دیتے ہیں، اور اگر ہمارے فراہم کردہ ڈیٹا میں انسانی تاریخ کے تعصبات نسل، جنس، قومیت کی بنیاد پر موجود ہیں تو کیا ہوگا؟ تو اے آئی بھی وہی سیکھے گی۔ نہ صرف سیکھے گی بلکہ انہیں مزید پختہ کر دے گی۔ وہ اسے ایک اصول کے طور پر دیکھے گی، ایک حقیقت کے طور پر۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی تو متعصب ہوتے ہیں، جج، نوکری دینے والے مینیجر، وہ سب بھی تو تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیا ایک الگوریدم تھوڑے بہت تعصب کے باوجود اوسط انسانی فیصلے سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور کچھ معاملات میں شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اے آئی کے فیصلوں کو حتمی اور غیر جانبدار ماننا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک مشین نے کیے ہیں۔ اچھا۔ اگر ایک اے آئی سسٹم ملازمت کی درخواستوں کو مسترد کر رہا ہے کیونکہ اس نے تاریخی ڈیٹا سے یہ سیکھا ہے کہ اس عہدے پر ہمیشہ مرد ہی کام کرتے ہیں، تو یہ صرف ایک غلط فیصلہ نہیں، یہ امتیازی سلوک ہے۔ اور یہ اس تعصب کو مستقبل میں بھی جاری رکھے گا۔ بالکل۔ اسی طرح اگر کوئی سسٹم کسی خاص علاقے کے لوگوں کی قرض کی درخواستیں زیادہ مسترد کرتا ہے تو یہ معاشی ناانصافی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، حل انسانی نگرانی اور شفافیت میں ہے۔ ہمیں ایسے اے آئی سسٹمز کی ضرورت ہے جو اپنے فیصلوں کی وضاحت کر سکیں، جسے ایکسپلینیبل اے آئی کہتے ہیں۔ یعنی وہ بتائے کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ جی، اور ہمیں ان فیصلوں کو چیلنج کرنے کا حق چاہیے۔ ٹیکنالوجی کو ایک مشیر ہونا چاہیے، حتمی منصف نہیں، خاص طور پر جب بات انسانی زندگی اور مواقع کی ہو۔ جب ہم ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، ڈیپ فیکس، غلط معلومات، سائبر کرائم، پرائیویسی کا خاتمہ، ریاستی کنٹرول اور الگورتھمک تعصب، تو ایک بہت بڑی اور سچ کہوں تو خوفناک تصویر بنتی ہے۔ یہ صرف الگ الگ مسائل نہیں ہیں، یہ سب مل کر ہمارے معاشرتی استحکام اور جمہوریت کی بنیادوں پر حملہ آور ہیں۔ بالکل، ان سب کا مجموعی اثر بد اعتمادی ہے۔ شہریوں کا حکومت پر اعتماد، میڈیا پر، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہر کوئی اپنی اپنی حقیقت کی دنیا میں رہنے لگے تو ایک مشترکہ معاشرے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن اور یہ بہت اہم ہے، کتاب کا اختتام نا امیدی پر نہیں ہوتا۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ مصنف ایک بہت گہری بات کہتے ہیں کہ اے آئی کو معاشروں کو تقسیم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر ذمہ داری سے استعمال کیا جائے تو انہیں مضبوط کرنے کے لیے بھی۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اے آئی بذات خود اچھی یا بری نہیں، یہ ایک آلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان اس آلے کو کیا سمت دیتے ہیں؟ کیا ہم اسے تعلیم، صحت اور سائنس میں انقلاب لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر کنٹرول، ہیرا پھیری اور منافع کے لیے؟ انتخاب واقعی ہمارا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی کا تاریک پہلو حقیقی ہے۔ ڈیپ فیک سے لے کر ریاستی نگرانی تک، یہ خطرات ہماری ذاتی آزادی اور اجتماعی استحکام کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، ان کو سمجھنا ہی ان سے بچاؤ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور مقصد خوف زدہ ہونا نہیں، بلکہ باخبر اور محتاط رہنا ہے۔ ہمیں ایک معاشرے کے طور پر ذمہ دارانہ اے آئی کی ترقی اور اس کے استعمال کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسے قوانین اور اخلاقی معیارات کی ضرورت ہے جو اس ٹیکنالوجی کے منفی اثرات کو محدود کریں اور اس کے مثبت پہلوؤں کو فروغ دیں۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کی سمت کا تعین ہمیں مل کر کرنا ہے۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اے آئی معاشرے کو تقسیم بھی کر سکتی ہے اور مضبوط بھی۔ جب یہ ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے تو وہ کون سا ایک چھوٹا شعوری انتخاب ہے جو ہم میں سے ہر ایک بطور صارف، بطور شہری، بطور والدین اسے مضبوطی کی طرف لے جانے کے لیے کر سکتا ہے۔